अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम खास मेहमान। और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खान साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इनसे मुख्तलिफ अपने मसाइल के हल भी तलब करते रहते हैं। तो आज अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करने वाले हैं इनको और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। यकीनन हमारी दीनी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा, 21वें रोजे पे हमने आपको इस वक्त हम सुन रहे हैं, सारे लोग आपको सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो रमज़ान की अफादियत, रमज़ान कैसे चल रहे हैं, किस तरह से गुजारना चाहिए और क्या हम मुसलमान इसका हक अदा कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रमज़ान का हक अदा करना तो बहरहाल ज़ाहिर है कि एक मुश्किल काम है। कुरान करीम में जब ये आयत नाजिल हुई ना कि अल्लाह से ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है, जी। तो सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे पॉसिबल है कि हम अल्लाह से ऐसे डरें जैसे डरने का हक है। अल्लाह का हक तो इंसान अदा नहीं कर सकता। हम्म। तो फिर इसके बाद कुरान करीम की दूसरी आयत नाजिल हुई, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि तुम अल्लाह से इतने डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। और एक शेर है ना कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आदमी जान देकर भी अल्लाह का हक तो अदा नहीं कर सकता। बहरहाल इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से हिम्मत करनी चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से वो इस रमजान से बेनिफिट हासिल कर सके, इससे फवायद हासिल कर सके, वो उसको हासिल करने चाहिए। और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों में उसका शुमार हो जाए कि जो इस महीने से महरूम लौटते हैं। खुसूसन आखिरी अशरे की अगर हम बात करें तो ताक रातें हैं, लैलतुल कदर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम महरूम ना रहें, कुछ ना कुछ इस महीने से हासिल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप काफी यंग हैं, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे पैदा हुआ था? किस तरह आपने सोचा कि आपको ये काम करना है, तबलीग करनी है, दीन का काम करना है? कब से इस जगह पे हैं? कब से आपने तालीम हासिल करना शुरू की? देखिए, हम तो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा जो घराना है, वालिदैन ने शुरू से हमें ये एक बात समझाई थी कि भाई आपने तालीम हासिल करनी है, दीन की तालीम भी हासिल करनी है प्रॉपर, और दुनिया की तालीम भी प्रॉपर हासिल करनी है। और अपनी ज़िंदगी को कोशिश करना है कि दीन के काम में इस्तेमाल करें, और अपनी तालीम हमेशा कंटिन्यू रखनी। हमने जब से तालीम हासिल करना शुरू की, बचपन से ही मदरसे में हिफ्स किया, फिर दरस निज़ामी जो हमारा आलिम का कोर्स होता है फिर वो किया। तो वो भी चल रहा था, साथ साथ हमारी स्कूल की एजुकेशन वो भी साथ साथ चल रही थी। तो 2009 में मैंने जामिया दारुल उलूम कराची से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, वहाँ से मैंने अपना दौरा हदीस मुकम्मल किया। माशाल्लाह। और फिर जामिया रशीद से मैंने मुफ्ती का जो हमारा कोर्स होता है तखस्सुस, वो मैंने मुकम्मल किया। इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज मैंने यहाँ जामिया रशीद से किए। और कराची यूनिवर्सिटी से साथ साथ मेरी जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन थी वो साथ साथ मैंने कंटिन्यू की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीएचडी कराची यूनिवर्सिटी से है, हलाल फूड माशाल्लाह। एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर मैंने पीएचडी की। हम्म। और उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद में भी और कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पीएफ कीट है, इकरा यूनिवर्सिटी है, तो इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाने का भी कई साल मौका मिला। तो अभी कुछ मसरूफियात की नौयत इस तरह हो गई कि यूनिवर्सिटीज़ जाना बहुत महदूद कर दिया, जामिया रशीद में मसरूफियात भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो माशाल्लाह। बस कोशिश ये है कि हम कुछ बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर इस्तेमाल हो जाए, अल्लाह कबूल कर ले, तो ये हमारे लिए सादत की बात। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आपकी इस मतलब आपने जो बताया आपने बारे में, और जैसे आपने कहा कि घर से ये शुरू से एक था कि दीनी तालीम भी हासिल करनी है, उसके साथ दुनियावी भी। हमारे यहाँ जो एक रुझान जो हमें देखने में मिल रहा होता है कि अगर आजकल आप देखें तो माँ बाप की जो पूरी कंसंट्रेशन होती है वो ये होती है कि बच्चे ने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और पूरा का पूरा फोकस उसी पे होता है। जो दीनी तालीम होती है, इवन कुरान भी, वो बड़े लगे बंधे एक जो ना आधा घंटा बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है, बच्चे को पढ़वा दिया जाता है, और फिर जैसे ही वो मुकम्मल होता है तो उसके बाद जो रखा जाता है तो फिर पलट के नहीं देखा जाता, उसको इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझा जा रहा होता। तो आप जैसे बता रहे माशाल्लाह कि आपने दीनी तालीम हासिल की, और अब इस वक्त माशाल्लाह आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से भी वाबस्ता हैं। इस वक्त आपका एक सोशल मीडिया पे एक बहुत माशाल्लाह से एक आपका जबरदस्त तरीके से आप अकाउंट चला रहे हैं, वहां पे भी आपको शोहरत भी मिली है। तो इसको आप मतलब किस तरह से देखते हैं कि रिस्क का जो एक फॉर्मूला जो अल्लाह ताला ने दिया है
کیا واقعی مطلب ہم لوگ جو باقی ہم دیکھتے ہیں مسلمان اس وقت مسائل بھی ہیں، سب لوگ رونا بھی رو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اصل میں مشکل شاید اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں جو دو تعلیمیں الگ الگ کر دی گئی نا، کہ دین کی تعلیم الگ ہے، دنیا کی تعلیم الگ ہے، یعنی مولوی اور مسٹر کی تفریق آپ اس کو کہیں کہ ملا اور مسٹر دو الگ الگ طبقات ہیں، نہ مولوی کا مسٹر سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مسٹر کا ملا سے کوئی لینا دینا ہے۔ حالانکہ ہمارا جو اصل ورثہ ہے اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں تعلیمیں الگ الگ رکھی جائیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے پاس دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان جب کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے، وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ انجینئر بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، تو اس کو اپنے اسلام کو تو بہرحال فالو کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی اپنی فیلڈ میں تو اس کو ضرور فالو کرنا ہوتا ہے، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے دین کی تعلیم حاصل کی انہوں نے دنیا کو یکسر چھوڑ دیا، ہوں اور جنہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، یونیورسٹیز میں ان کا جانا ہوا، انہوں نے دین کو بالکل پلٹ کر دوبارہ دیکھا نہیں۔ اس کا ہوں نقصان یہ ہوا کہ یہ دو الگ طبقات ہمارے ہاں پیدا ہو، اور اس کے بعد یہ دوریاں بڑھتی چلی گئی، آپس میں یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو علماء نے، یا جس کو ہم مولوی طبقہ کہتے ہیں، انہوں نے مسجد، مدرسہ اور اس کو سنبھالا، اور یونیورسٹیز اور اس طرف وہ لوگ گئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے یونیورسٹی بھی نہیں جانا، ہم نے اسکول بھی نہیں جانا، بس ان کے حوالے کر دیا، جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے والدین کے ذہنوں میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی والد یا جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کوئی اچھا مستقبل ہو، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہتر سوچتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے کی صورتحال کیا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو ایک طرح سے ظاہر ہے کہ مادیت کا دور ہے، مٹیریلسٹک لائف ہم لوگ جی رہے ہیں، جو آج کا جو دور ہے، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا عام طور سے، ہماری جو ایلیٹ کلاس کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجیں، اگر مدرسے بھیجیں گے تو مولوی بن جائیں گے، ملا بن جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے، یہ جو آپ نے بات کی رزق کی۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری تو ہم سب کی مشترکہ ہے کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم انٹروڈیوس کروائیں، ایک ایسا نظام تعلیم اپنی قوم کو دیں، اپنے ملک کو دیں، کہ جو ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بھی بنائے، ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی بنائے۔ اس کو بے دوسرے شک۔ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ تربیہ کا جو ماڈل ہے وہ ہوں پورا ساتھ ساتھ پیرالل چلنا چاہیے۔ ہوں ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمارے ملک کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی وجہ سے، ان ہوں ایجوکیٹڈ لوگوں نے ہمارے ملک کو مسائل میں نہیں ڈالا۔ آج ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، ہمارے ملک کے ہوں زیادہ تر مسائل کی بنیاد یا اس کا جو سبب بنے، وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ بنے جو ایجوکیٹڈ ہیں بٹ ان کی تربیت نہیں۔ ہوں اگر ان کی اسلامی اقدار پر، اسلامی تعلیمات پر تربیت ہو جاتی تو وہ اس ملک کے لیے خیرخواہ ثابت ہوتے، وہ اس ملک کے لیے کام کرتے، اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے وہ خیرخواہ ثابت ہوتے۔ تو یہ جو ایک تو بنیادی بات یہ کہ اس گیپ کو الحمدللہ آہستہ آہستہ جامعۃ الرشید میں جو کوشش شروع کی گئی وہ اسی لیے کی گئی کہ ہم اس گیپ کو برج کریں، ہم ختم کریں کہ یہ مسٹر ملا دو الگ الگ طبقے ہیں۔ ہم نے یہ سسٹم اس وجہ سے انٹروڈیوس کروایا جامعۃ الرشید میں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے وہ 70% دین کی تعلیم حاصل کرے، اور 30% اس کے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم ہونی چاہیے، اور جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے پاس 70% اپنی فیلڈ کی تعلیم ہونی چاہیے، اور 30% ان کے پاس دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہوں تو یہ اگر سسٹم ہم اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کر پاتے ہیں، یہ جو بات ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر دین کا علم حاصل کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یا رزق کیسے ملے گا، تو اس پر ہمارے والد صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی لوگ بچوں کو مولوی نہیں بناتے، کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، اور جب ہوں کھانا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں، یہ دو الگ انتہائیں ہیں کہ بھائی کھائیں گے کہاں سے اور کھاتے بہت ہیں، تو بھائی کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہوں اللہ کتے کو کھلاتا ہے، بلی کو کھلاتا ہے، وہ جانوروں کو کھلاتا ہے، تو جو آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرے گا، اللہ اس کو کیسے ضائع کرے گا؟ یہ سوال ہی ہوں نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن کریم ہوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا، عائل پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ قرآن ہوں کریم کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ انسان کو غنی کرتا ہے۔
ظاہر ہے کہ دین کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں آپ کو کچھ تانے تو سہنے پڑتے ہیں. لوگ یہ تو کہیں گے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے کسی دوست کو کہہ دیں کہ چلیں بھائی نماز پڑھتے ہیں, یا چلیں بھائی میرے ساتھ یہ کوئی نیک کام کرتے ہیں, یار جھوٹ نہیں بولو, کوئی ایسی بات آپ اس کو کرتے ہیں, تو آگے سے جھٹ سے اس کا جو رسپانس وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تو ملا کب سے بن گیا. یہ جھٹ ایک دم سے اس کا رسپانس ہوتا ہے, اور ہم لوگ ایک دم چونک جاتے ہیں, یار اس نے مجھے ملا بول دیا جیسے مجھے کوئی گالی دے دی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس اینڈ پر جس وقت وہ آپ کو کہے کہ بھئی تم ملا کب سے بن گیا, اور تم اگر تھوڑے سے ثابت قدم رہ جاؤ کہ بھئی ٹھیک ہے میں ملا بن گیا ہوں, کیا آپ کرنا کیا, تم کیا دوستی ختم کرو گے مجھ سے بات کرنا ختم کرو گے, کیا ہے؟ بس اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات سے ہم جھجک کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی ہمارے ساتھ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے فلاں فلاں. اور کچھ جیسے میں نے بتایا ہمارے تعلیمی سسٹم کی کمزوریاں تھی, وہ دونوں طرف تھی کمزوریاں, وہ مدارس کی سطح پر بھی, وہ یونیورسٹی کی سطح پر بھی, تو اس کو بھی دور کر لیا جائے. ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم کو ضروری سمجھا جائے, والدین یہ سمجھیں کہ ہم نے دینی تعلیم بچوں کو دینی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہیے, ہمیں مسلمان ڈاکٹر چاہیے, ہمیں انجینئر نہیں چاہیے, مسلمان انجینئر چاہیے جو اپنی فیلڈ کے اندر اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اگر اس چیز کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھی جنریشن دے سکتے ہیں, ایک اچھا معاشرہ ہم لوگ کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ ضرور شیئر کیجیے. جیسے بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا بھی, تو ماشاءاللہ سے آپ وہاں پہ بھی آپ سے لوگ استفادہ کرتے ہیں, آپ ان کو سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. کیونکہ میں نے جو دیکھا عموماً جو ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے جو اسلامیت میں, اسلامک اسٹڈیز میں, اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز وغیرہ کر رہے ہوتے تھے, تو ان سے عموماً جو سوال ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا اسکوپ نہیں ہے, آگے جا کے کیا کرو گے. اور خاص طور پہ جو لڑکے ہوتے تھے تو ان سے تو یہ مطلب ایک بہت زیادہ ایک ویلڈ کوسچن تھا ان دنوں کا کہ بھائی آگے تمہارا مطلب فیوچر کیا ہے, کبھی یہ سوچا ہے اس بارے میں, کیوں یہ سبجیکٹ کا انتخاب کر لیا؟ تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے ہم سے. دیکھیں, اسکوپ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس کو دو ایسپیکٹ سے سمجھنا چاہیے. ایک تو اس کا جو اسکوپ ہے آخرت کے لحاظ سے, اگر اسکوپ کی بات کی جائے, ظاہر ہے آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس نیت سے حاصل کرتے ہیں کہ میں دین کی خدمت کے کسی کام آ جاؤں, تو میرے خیال سے یہ تو بہت بڑی, یہ جو آخرت کا اسکوپ ہے وہ تو اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے, اور ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی ساری جو پرائرٹیز سیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کے فیوچر کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اصل جو ہمارا فیوچر ہے آخرت اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ایک تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں نا, تو دین کا علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے قرآن حدیث کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی خدمت کرنا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر, تو یہ تو بنیادی طور پر وہی کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے اسلامیات کو یا اسلامک اسٹڈیز کو محدود کر دیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اسلام کے بنیادی ارکان ہیں, فرائض ہیں, لیکن یہ ہم نے کیسے فرض کر لیا کہ اسلامک اسٹڈیز کا یہی مطلب ہے. مثال کے طور پر میں اگر بات کروں اسلامک بینکنگ, اب اسلامک بینکنگ پوری انڈسٹری ہے. اسلامک بینکنگ کو شریعہ اسکالر چاہیے, ان کو شریعہ ایڈوائزر چاہیے, ان کو شریعہ ایکسپرٹ چاہیے جو ان کو اس فیلڈ کے اندر رہنمائی ان کی کریں کہ بھئی آپ نے بینکنگ کرنی کیسے. اب دیکھیں پورا بینکنگ, اسلامک بینکنگ کا جو سیکٹر ہے وہ علماء نے اس کا ڈھانچہ بنایا, مفتیان کرام نے اس کا ڈھانچہ بنایا. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو اس کا صحرا جاتا ہے پورا. وہ ایک عالم دین ہے, ایک مفتی ہیں, مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. اب اگر آپ جسٹ اس ایک انڈسٹری کو لے لیتے ہیں, اسلامک بینکنگ کی انڈسٹری کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر یا اسلامیات میں جو مہارت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بہت بڑا اسکوپ ہے. شرط یہ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈگری تو حاصل کرتے ہیں, وہ ڈگری کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہفتے میں ہماری ایک دفعہ 2 دن یا 3 دن کلاس ہوتی ہے, ان 2-3 دنوں میں بھی اسٹوڈنٹ ایک آدھ دن آتے ہیں نہیں آتے. ٹوٹل ہمارا کنسنٹریشن اس بات پر ہوتا ہے کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں, میرے اسائنمنٹ, میرے کوئزز اچھے چلے جائیں, اور ٹیچر کے پاس جو مارکس ہیں وہ مجھے اچھے مل جائیں. یہ ہمارا ٹوٹل کنسنٹریشن ہوتا ہے. وہ اسلامک اسٹڈیز میں نہیں, وہ ہر سبجیکٹ میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس نمبر اچھے آنے چاہیے. تو اگر اس چکر میں یہ ہمارا معیار ہوگا تعلیم حاصل کرنے کا کہ میرے مارکس اچھے آنے چاہیے, تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ نہ ہم بینکنگ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں نہ کسی اور فیلڈ میں. حلال کا سیکٹر آپ لے لیں, اس وقت حلال کے اندر پاکستان پوری دنیا کو, پوری مسلم جو ممالک ہیں, کنٹریز, ان کو لیڈ کر رہا ہے. اب حلال کا سیکٹر یہ پوری انڈسٹری ہے, اس میں حلال کاسمیٹکس ہیں, فوڈ ہیں, بیوریجز ہیں, حلال ٹورزم ہے, بہت ساری چیزیں. اس میں اگر آدمی جانا چاہے تو پورا کھلا وسیع میدان ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اسلامک اسٹڈیز کا یہ اسلامیات کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے, خاص نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کا اسکوپ ہے.
ہاں اس کے اندر جو الگ الگ شاخیں ہیں، جو اس کی الگ الگ برانچز ہیں، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ اسلامک بینکنگ میں جا سکتے ہیں. ایک فوڈ سائنٹسٹ اگر فوڈ سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ حلال کو سیکھ لیتا ہے اور وہ حلال کی انڈسٹری میں چلا جاتا ہے، وہ اسٹینڈرڈز پہ کام کر سکتا ہے، وہ آڈٹ کر سکتا ہے، وہ سرٹیفیکیشن کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو حلال کے حوالے سے ٹرین کر سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر شرکت کر سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں دو انڈسٹریز کی. ظاہر ہے یہ ریلیٹ کرتی ہیں اسلامک اسٹڈیز سے اور اسلامیات سے، اور اس وقت جو اس انڈسٹری کے اندر رہنمائی کرنے والی جتنی شخصیات ہیں وہ سارے یا علماء ہیں یا مفتیان کرام ہیں یا انہوں نے اسلامیات کی تعلیم، اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم حاصل کی ہے جس کی بیس پر وہ اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. تو محدود اگر ہم کریں گے تو ہمارے یہ مسائل ہوں گے. اور اگر ہم سمجھیں کہ ہم مثال کے طور پر میڈیکل کی فیلڈ کو اسلامائز کرنے کی ہم بات کریں، ایک جج ہے، ایک وکیل ہے، شریعہ اینڈ لا، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. پاکستان کے اندر کئی یونیورسٹیز کے اندر، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر باقاعدہ اس کا ڈپارٹ ہے. جامعۃ الرشید نے ابھی جو یونیورسٹی لی الغزالی یونیورسٹی کے نام سے، اس کے اندر اس فیکلٹی کو باقاعدہ رکھا ہے. تو شریعہ اینڈ لا آپ اگر اسلامی قانون کو پڑھیں، آپ جج لگ سکتے ہیں اسلامی قانون کو پڑھنے کے بعد. یعنی آپ LLB بھی کریں، ساتھ ساتھ آپ اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھیں، تو آپ کے پاس اسلامک اسٹڈیز کی ایکسپرٹیز بھی ہوں گی، آپ کے پاس جو لائر کے لیے یا جج کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگی، تو آپ ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. تو اس کو اگر ہم محدود نہ کریں اور اس کی اصل حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ایسا کام ہے یا ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں ہر فیلڈ میں کام آئے گا، بٹ شرط یہ کہ ہم اس میں ایک اپنی کوئی برانچ اپنے لیے دیکھیں کہ میں نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے، اور پھر اس میں ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ بس میرے مارکس اچھے آ گئے، ہم واقعتاً اس کے اندر ماہر بننے کی کوشش کریں. تو جو ماہر آدمی ہوتا ہے وہ جنگل میں بھی بیٹھ جائے نا، لوگ آتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. اور اگر ڈگریاں کسی کے پاس ہو، مہارت کسی فیلڈ میں نہ ہو، تو وہ پورا پلندہ اٹھا کے پھرتا رہے، تو وہ چاہے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگریاں ہوں یا کسی اور فیلڈ کی ڈگریاں ہوں، وہ اس کے کسی کام نہیں آتی. بالکل. اچھا، سوشل میڈیا کا بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا. ایک تو یہ کہ آپ نے کیوں انتخاب کیا، مطلب جب آپ ماشاء اللہ سے یہ کام کر رہے تھے، لیکچرز دے رہے تھے، تو سوشل میڈیا کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اس وقت کے نوجوانوں کے اوپر سوشل میڈیا اور خاص طور پہ جو ہماری دینی معلومات کی جتنی بھی اس وقت چینلز بنے ہوئے ہیں، ان کا کتنا اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا تو میں اس دن ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ایک انسان کا ایک شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے. تو انسان کا جو شعور کا حصہ ہے نا وہ 10% ہے، اور جو لاشعور ہے انسان کا یا تحت شعور، یہ دونوں کو ملا کے 90% بنتا ہے انسان. تو میڈیا بنیادی طور پہ جو ہمارا 90% ہمارا جو لاشعور کا حصہ ہے وہ ڈائریکٹ اس کو افیکٹ کرتا ہے. ہمارے لاشعور کے اندر، یعنی آپ کسی کے لاشعور کے اندر کوئی، مثلا آپ کسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا ٹرینڈ معاشرے میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے معاشرے میں سیٹ نہیں تھا، کوئی بھی ایسی چیز آپ معاشرے میں چاہتے ہیں کہ پینیٹریٹ کرے، اس کے لیے آپ کو میڈیا کا ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے. آج جس کو کہا جاتا ہے الغزو الفکری، نظریاتی جنگ، یا آپ اس کو 5th جنریشن وار، اس کا ایک پارٹ ہے نظریاتی جنگ کا. تو یہ سارا تو میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر کہ کوئی دشمن ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اس جانب سے، اور میں مورچہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوں سامنے کسی کھڑکی پر، یا سامنے میں نے مورچہ بنایا ہے کہ میں یہاں سے تو میں ریزسٹ کروں گا، لیکن یہاں سے اگر وہ اٹیک کرتا ہے اس کو میں نہیں دیکھوں. ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی نہ دین کا تقاضا تو ہے نہیں، عقل بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ دشمن آپ پہ یہاں سے اٹیک کر رہا ہے اور آپ وہاں اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب آج کے دور کے اندر جو بہت بڑا ٹول ہے لوگوں کی ذہن سازی کا، لوگوں کو اپنا میسج کنوے کرنے کا، ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، 10 منٹ ریکارڈنگ کرتے ہیں، آگے جا کے وہ ملینز کے اندر لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملینز میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. آپ اگر کتاب بھی لکھیں گے، کتاب کی ایک جو طباعت ہوتی ہے وہ 1100 کتابیں چھپتی ہے ایک دفعہ میں، تو آپ کتنی کتابیں چھاپیں گے کہ آپ 1 ملین یا 2 ملین یا 10 ملین لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکیں گے؟ تو یہ ایک ٹول ہے، ایک میڈیم ہے. ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب، استاد صاحب، جو ہمارے جامعۃ الرشید کے سرپرست بھی ہیں اور الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ مقاصد پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور ذرائع پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. مقاصد ہمارے جتنے پرانے ہوں گے اتنا ہم مضبوط ہوں گے، جو ہمارے آبجیکٹو ہیں، لیکن ذرائع اور وسائل ہمارے جتنے جدید سے جدید تر ہوں گے اتنا ہم اسٹرانگ ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بس میں نے تو یہی میڈیم استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کتاب لکھنے کا میڈیم ہے تو بس کتاب لکھ کے ہی میں دین کی تبلیغ کر سکتا ہوں، میڈیا کی طرف میں نہیں جاؤں. بھائی کیوں آپ نہیں جا رہے؟ جب ساری دنیا میڈیا پر آ گئی ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، اس پر آ گئی ہے، تو آپ ٹھیک ہے آپ کتابیں بھی لکھیں،
لیکن اس کا یہ مطلب کہ اس کا مطلب آپ نے کتاب کو اصل سمجھ لیا ہے، دین کی خدمت کو، یا آپ نے آبجیکٹو کو آپ نے سیکنڈری حیثیت دی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کتاب کو سیکنڈری حیثیت دیتے، اپنے دین کو یا اپنے کاز کو آپ فرسٹ پرائرٹی دیتے کہ اصل کام یہ ہے، اس کے لیے مجھے کتاب لکھنی پڑے، اس کے لیے مجھے بیان کرنا پڑے، اس کے لیے مجھے تبلیغ میں جانا پڑے، اس کے لیے مجھے کالم لکھنا پڑے، اس کے لیے مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا پڑے، ٹی وی چینلز پہ آنا پڑے، کسی نیٹ ورک کو استعمال کرنا پڑے، میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کا جو ہمارے جو دینی طبقہ ہے یا ہمارے جو علماء ہیں، جو مستند لوگ ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس طرف آنا چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کو بہت سارے ایسے اسکالر آپ کو ملیں گے جو مختلف طریقے سے اسلام کا نام لے کے نوجوانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا دین کی غلط ریپرزنٹیشن ان کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور نوجوان کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو مستند علماء ہیں، اکثریت کی میں بات کروں، ظاہر ہے وہ اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے دور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم جو کام، وہ الحمدللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس زمانے کی ترجیحات کو سمجھ کے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی اختلاف کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے، اور جتنا جلدی ہم آئیں گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنی ہم دیر کریں گے اتنا ہم نقصان اٹھائیں گے۔ بے شک، بالکل صحیح بات آپ نے بولی کہ اکثر ہم یہ بھی واقعی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر جو علماء کرام ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو نالج نہیں ہوتی اور وہ پھر اپنے اپنے کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں، اپنے کچھ موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی مس گائیڈ ہوتے ہیں۔ اور یہی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو اسلامی ایک تاثر ہے نا کہ اسلام شاید ایسا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو صحیح طرح سے جن لوگوں نے پورٹری کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، وہ صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کر پائے دنیا کے سامنے کہ اسلام بیسکلی ہے کیا، اسلام کیا کہتا ہے۔ ابھی اپنے ہی بات کی تو میرے ذہن میں آیا، ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی بھی ہے، ایک خاتون ہے، انہوں نے مطلب یہ کہا ہوا ہے کہ میرا مذہب یہ مجھے کہتا ہے کہ اگر میرا شوہر کہے کہ حجاب اتار دو تو میں اتار دوں گی، اگر میرا شوہر کہے کہ یہ کر لو تو میں وہ کروں گی، مطلب جو کچھ بھی ہے وہ میں اپنے شوہر کے حساب سے کروں گی کیونکہ میرا مذہب یہ کہتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک بڑی مطلب غلط ایک طرح سے نا مطلب بات کی گئی ہے۔ خواتین جو فیمنسٹ نکلتی ہیں وہ بھی اسی ٹول کو یوز کر رہی ہوتی ہیں، اسی چیز کو یوز کرتی ہیں کہ خواتین کو اسلام میں کوئی رائٹ نہیں ملتا مرد کو حاکم اس طرح سے بنایا ہوا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خیر یہ بالکل ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے کہا کہ مولوی اور مسٹر یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں، اسی طرح سے اگر دیکھا جائے نا تو ایک ہمارا جو اسلام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو یہ دونوں چیزیں بھی ہمیں بالکل لگتا ہے جیسے الگ الگ ہو گئی ہیں۔ جو لوگ نماز اور شریعت کو فالو کرتے ہیں، بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حقوق العباد میں کہیں پہ ان سے کچھ غفلت ہو جاتی، میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن کہیں کہیں اس طرح کی بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں بیلنس کیسے رکھا جائے، اور حقوق العباد بیسکلی کیا ہے، ایک دوسرے کا ہمارا اوپر جو حق ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں بہت زیادہ، خصوصاً جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے عالم کورس میں انرول ہوتے ہیں، تو ان کو جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ہم نے تو ہمیشہ اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہے، اور آج اگر معاشرے میں دیکھیں ہمارے مسائل کی جڑ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم حقوق العباد کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ چاہے آپ والدین کی سطح پہ لے لیں، بہن بھائیوں کی سطح پہ لے لیں، پڑوسیوں کی سطح پہ لے لیں، ایک معاشرے کی، ملک کی، شہر کی، یعنی آپ اگر مثال کے طور پر یہ بات کسی سے کریں کہ بھائی آپ کے شہر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے ملک کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی سوسائٹی کا، آپ کے محلے کا، آپ کے پڑوس کا، آپ کے والدین کا، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بس اچھی اچھی باتیں تو ہیں لیکن، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ کوئی خاص دین سے کوئی اس کا خاص تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یعنی شہید کا خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن قرض جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے لیے ہیں اور وہ پیسے آپ نے واپس نہیں کیے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، تو اگر پتہ چلتا تھا کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے اور اب تک اس نے قرض نہیں دیا، آپ فرماتے تھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی اس کی انٹینسٹی اسلام میں کتنی ہے کہ کسی کا حق آپ نے دبایا ہوا ہے تو پیغمبر اس مسلمان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔
ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض اپنے ذمے میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، پلیز آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، 3 4 5 دن اس کو تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے سے علاوہ جو اور لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہے کہ یہ سارے تو بس ایسے ہی کوئی چلتے پھرتے ہوئے نارمل قسم کے لوگ ہیں، میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی الگ ہی مخلوق. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب جب تم 3 4 دن تہجد پڑھ کے نیک بن جاتے ہو نا تو معاشرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. ایسے جو نیک ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ عام سوسائٹی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ دین کے نمائندے ہیں یا یہ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک بات ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہماری عوام ہے، دیکھیں ہم اس چیز کو معیار نہ بنائیں کہ کسی کی داڑھی ہے، کسی کی ٹوپی ہے، کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے اس کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو اور اندر سے پورا شیطان ہو. اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. بھائی آپ کیوں اس چیز کو معیار بناتے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی سائیکل چلا رہا تھا تو بریک نہیں لگی، کسی بچے کو مار دی، تو اس کو کسی نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا یہ داڑھی ہے، بریک تھوڑی ہے. تو بھائی آپ نے اس داڑھی کو اس کے ساتھ کیسے جوڑ دیا کہ داڑھی کا سائیکل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. آپ کسی سے خریداری کر رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں، بچے کا رشتہ دے رہے ہیں یا بچی کا رشتہ دے رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ اس سے کر رہے ہیں، آپ اس کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کے کبھی معاملہ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں اس کے اندر شرافت کتنی ہے، اخلاق کتنے ہیں، حقوق العباد کا پاس کتنا ہے اس کے اندر. اس کو یعنی معاملات اور معاشرت کے معاملے میں جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے یا نہیں، تو اس میں ہم اس چیز کو کنسیڈر بعد میں کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. معاملات اور معاشرت کے بارے میں دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کتنا صاف ہے معاملات میں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کرپٹ ہے، امانت دار ہے. اس چیز کو دینداری کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہیں کسی ایسے آدمی کا رشتہ آتا ہے جس کی دینداری کو اور جس کے اخلاق کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اپنی بچی کا اس سے رشتہ کروا دو. اب یہاں پر اسپیسیفکلی حدیث کے اندر جو لفظ مینشن ہے وہ اخلاق کا لفظ مینشن ہے کہ آپ کے پاس کسی، اب یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتے کے اندر دینداری کا جو مطلب ہوگا رشتہ دیتے وقت یا رشتہ لیتے وقت، وہ دینداری کا مطلب ہوگا حقوق العباد. اس آدمی میں دوسروں کا خیال کتنا ہے، دوسروں کو ان کا یہ خیال کتنا رکھتا ہے، اس میں مروت، اخلاق، شرافت، سخاوت، جو بھی ایک انسان کے معاملات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں سمجھ لیا گیا نا، ہمارے زوال کی بنیادی وجہ بھی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ہم جب مغرب کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی امریکہ نے ترقی کر لی، یورپ نے ترقی کر لی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی امریکہ نے ترقی کی ٹیکنالوجی میں، انہوں نے ترقی کی سائنس میں، اور ہم نے ترقی کی یہ بے حیائی کے اندر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ شاید اس وجہ سے ترقی پہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بے حیائی اختیار کی تو امریکہ نے جناب سائنس میں ترقی کری. بھائی انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں، انہوں نے جانیں دی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. ہم اس طرف تو آتے نہیں ہیں. جو آسان چیزیں یا جو ہماری کلچر کو جو چیز وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے دین کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. دیکھیں حقوق الدین نام ہی ان 2 چیزوں کا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا، یعنی عقیدہ توحید اللہ کا حق ہے اور بندوں میں والدین کا حق ہے. اس کا مطلب اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین کا خلاصہ ایک جملے میں کیا ہے، تو دین کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. تو اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے. میں خصوصاً یہ گزارش ان لوگوں سے کروں گا اگر ان کی داڑھی ہے، ان کی ٹوپی ہے، انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، تو خدا کے لیے ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے معاملات سیٹ کریں. دیکھیں ایک عام آدمی کو بھی سیٹ کرنے چاہیے، ایک عام مسلمان کو بھی سیٹ کرنے چاہیے، لیکن جب ایک داڑھی ٹوپی والا آدمی کرتا ہے لوگ دین سے بدظن ہوتے ہیں. ان کو نہیں ہونا چاہیے دین سے بدظن. میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ بدظن نہ ہو، لیکن ایک عام تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ یار یہ داڑھی والا ہے، ٹوپی والا یہ دھوکہ نہیں دے گا. وہ جب دھوکہ دیتا ہے تو لوگ
اس سے کم بدزن ہوتے ہیں، دین سے زیادہ بدزن ہوتے ہیں کہ چھوڑو یار، نماز پڑھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھوں گا میں بھی ایسا بن جاؤں گا، یا تبلیغ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں اگر جاؤں گا تو میں بھی ایسا ہو جاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے داڑھی ٹوپی والے ایسے ہوتے ہیں یا سارے بغیر داڑھی ٹوپی والے سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، لیکن جو دین سے کچھ قریب لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا کفار مشرکین کی طرف سے، کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی، آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ آپ دین کے سرکردہ رہنما تھے، آپ قائد تھے، آپ لیڈر تھے، لوگ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ آگے سے رسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جو دشمن تھے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ بھائی اخلاق میں ان تک پہنچنے والا کوئی نہیں۔ تو دین پر عمل کرنے والوں کو اسپیشلی اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے عام مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے، مثال کے طور پر رستے کے بیچ میں گاڑی پارک کر کے چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اب پیچھے 10 گاڑیاں لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہیں کہ صاحب آئیں گے نماز پڑھ کے، تو گاڑی ہٹے گی تو ہم آگے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی مغفرت اس لیے کر دی کہ رستے میں کوئی ایسا درخت تھا جو لوگوں کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوتا تھا، لوگ آ جا نہیں سکتے تھے، اس نے اس کو کاٹ کے ہٹا دیا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اسلام میں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی کی تکلیف دور کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، کہ اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی دیر چل لوں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار فلاں آدمی سے میرا کام ہے، وہ میری بات نہیں مان رہا، تم میرے ساتھ 5 منٹ چل لو تو وہ تمہاری بات سن کے میرا کام کر دے گا، یا وہ مجھے قرضہ نہیں دے رہا، یا مجھے کوئی بھی کسی کا کام ہے۔ اب ہم سے اگر کوئی کہتا ہے تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ یار یہ دنیا داری ہے، دنیا کے معاملات سے چلا گیا تو ٹھیک، نہیں گیا تب بھی ٹھیک۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی انسان آئے اور مجھے کہے کہ آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر آگے چل لیں، آپ کے جانے سے میرا کام ہو جائے گا، آپ نے فرمایا یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند، یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف، مسجد نبوی میں ایک عبادت کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ عبادت کرنے والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور پھر وہ 1 مہینے کا اعتکاف ہو، آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے یہ بات کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلوں۔ اسلام میں اتنی فضیلت ہے حقوق العباد کی، تو یہ جو ہم بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ ہمارے جو زوال کی وجوہات ہیں، ہمارے جو مسائل کی جڑ ہے ملک کے اندر، اس کے اندر بھی بہت بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو کرپشن ہے، کرپشن کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق العباد سے ہے۔ آپ کسی سرکاری محکمے میں جاتے ہیں، آپ مثلا ڈرائیونگ لائسنس بنانے گئے، آپ اس کو کوالیفائی کر رہے ہیں، آپ نے سارے جو راؤنڈ تھے وہ آپ نے کوالیفائی کیا، آپ نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا، بٹ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنے گا۔ ججز کو آپ دیکھ لیں، مطلب آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو اگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈرائیونگ لائسنس کسی انسان کا حق تھا، آپ اس کا وہ حق اس کو نہیں دے رہے، اس کا مطلب آپ حقوق العباد کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ جج ہیں، آپ کو انصاف کرنا چاہیے تھا، آپ کو پتا چل گیا کہ اس معاملے میں یہ آدمی حق پر ہے، لیکن دوسرے آدمی نے آپ کی جیب گرم کی، آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ حقوق العباد ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کوئی سرکاری آفیسر ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، آپ ڈی سی ہیں، آپ ایس ایس پی ہیں، آپ ایس ایچ او ہیں، کسی بھی محکمے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کام کر کے نہیں دے رہے، آپ ایک تو آپ اپنی تنخواہ حرام کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے آپ حقوق العباد کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس ایک پوائنٹ کو سمجھ جاتے ہیں، میرے خیال سے ہمارے سارے محکمے ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی اس میسج کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ دین ہے، اور بزرگی کے جو غلط معیارات ہیں وہ بھی بتائے جائیں کہ بھائی یہ بزرگی کے غلط معیارات ہیں اور یہ بزرگی کے صحیح معیارات ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور واقعی مطلب سارا جو مسئلہ ہے، حیرت مجھے بھی اس بات پہ عموماً ہوا کرتی ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے، یہ ناپ تول میں کمی اور یہ ساری چیزیں، ساری جو ہماری کرپشن ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ اور بیوی کے ساتھ کیا رویہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے سمجھائی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم عربک میں پڑھتے ہیں، ہم کبھی ٹرانسلیشن یا تفسیر کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتی میجورٹی جو ہماری ہے۔ اچھا ابھی جو
ہماری جو بات چیت چل رہی ہے مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا وہ ہے بیلنس رکھنا. ہم کبھی بھی کسی بھی چیز میں بیلنس جو ہے نا وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتے. بالکل اسی طرح سے دیکھیں اگر آپ تو ہمارے یہاں چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ چکے ہیں جہاں پہ مشرکانہ سسٹم اور سب کچھ اس طرح سے رہا، ان کے عقائد مختلف ہیں، تو ماں کو ایک بالکل ہی مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ ماں کا رتبہ بھی نا مطلب کسی خدا جیسا بن جاتا ہے کچھ جگہوں پہ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں بھی وہی ایک سسٹم، وہی ایک سوچ ابھی تک ہمارے ذہنوں پہ ہے، اثر وہ ختم نہیں ہوا، تو ماں اور بیوی یا پھر ماں باپ اور بیوی اس میں توازن قائم کرنا عموماً ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. اور اگر تھوڑا سا بھی جو ایک شادی کے بعد لڑکے کا رجحان اگر اپنی بیوی کی طرف تھوڑا بہت ہوتا ہے جو نیچرل ہے، تو اس صورت میں ماں باپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہو جاتا ہے کہ تم ہمارا حکم نہیں مان رہے، اور اس طرح سے کرو گے تو ماں باپ کی تو مطلب جو ہے نا سارے حکم ماننے چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں ایک انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح سے وہ توازن برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے کا، اور اس کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اپنی ساری زندگی سے ایک موضوع پہ میں وقف کر دوں، اسی موضوع پہ میں بات کروں ساری زندگی. یہ اتنا اہم موضوع ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے بچیوں کو ان پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب میں اس میں کوئی رکھ رکھاؤ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اس میں رکھوں. جو ریالٹی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سوسائٹی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جب کسی بچے کا اس کی شادی کرواتے ہیں، چاہے لڑکے کی شادی کروائیں لڑکی کی شادی کروائیں، دیکھیں اس سے پہلے اس کے کچھ رشتے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ایک بھائی ہوتا ہے، وہ ایک بیٹا ہوتا ہے، بھتیجا ہوتا ہے، ایک بھانجا ہوتا ہے. آپ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جب آپ اس کی شادی کر لیتے ہیں وہ ایک شوہر بھی بن جاتا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں، لڑکے کی، بچے کی، بیٹے کی، لیکن شادی کروانے کے باوجود ہم اس کو ایک شوہر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب جب شوہر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں تو آپ اس کو کیسے الاؤ کریں گے کہ بھائی وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے؟ یعنی ایک مسلمان خاتون کو، یا ایک مسلمان ساس ہے یا سسر ہے، اس کو تو مثال کے طور پر کسی آدمی کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، اس کو خوش ہونا چاہیے نا کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا نیک ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ خوش ہوں کہ یار میرا بیٹا کتنا نیک ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، سجدہ کیا جائے کہ یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی. ہم اسی بات پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کا حق کیوں ادا کرتے ہیں. ایک جگہ میرا بیان تھا، میں نے اس میں یہ بات کی کہ بھائی ہمارے ہاں ایک کسی کی شادی ہوتی ہے نہیں تو لڑکے کو والدین بعض اوقات یہ الاؤ نہیں کر رہے ہوتے کہ یار آپ اپنی وائف کو بائک پہ بٹھا کے کہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤ. اگر آپ آئس کریم کھلانے لے گئے اپنی بیوی کو، پورے معاشرے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا کہ یہ تو بیوی کا غلام بن گیا، یہ رن مرید بن گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. بھائی یہ کہاں سے رن مریدی نکال لی ہم نے یار؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ کس مذہب کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاقوں کا جو ریشو بڑھ رہا ہے، اس کے اندر بھی بنیادی وجہ یہ کہ بھائی آپ اس چیز کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس موضوع کو بار بار ڈسکس کرنا چاہیے، اس پہ بار بار بات کرنی چاہیے، لوگوں کو دین کا صحیح میسج کنوے کرنا چاہیے. جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا کہ ایک لڑکے کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب آج کے بعد سے یہ بیٹا اور بھائی اور بھتیجا اور بھانجا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شوہر بھی ہے، تو آپ کو خوشی. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک کوئی خاتون ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا چاہتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا پسند کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اسلام نے ہمیں سٹینڈرڈ دیا ہے. بالکل. آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کا یہ تصور ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ دوسرے کی بیٹی کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ اس کا شوہر
دوسرے کی بیٹی کے ساتھ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. اگر تو یہ آپ کا سٹینڈرڈ دونوں کے لیے سیم ہے, اس کا تو مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں. لیکن اگر آپ کا سٹینڈرڈ سیم نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے. وجہ اس کی کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنی بیٹی کے لیے آپ کا سٹینڈرڈ کچھ ہے اور جناب اپنی بہو کے لیے آپ کا سٹینڈرڈ کچھ ہے. اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. میں نوجوانوں سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے بغاوت کریں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے والدین اگر ناراض ہوتے ہیں اس بات سے کہ بھائی آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہیں, بات چیت کیوں کرتے ہیں, اس کو گفٹ کیوں لا کے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ ان کو ہاں کریں بٹ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ سیاست کریں, حکمت کریں, کچھ بھی آپ اس کو دوسری زبان میں کہیں, ٹوپی کروائیں ان کو, ٹوپی ڈرامہ کریں, کچھ بھی کریں ان, لیکن اپنی بیوی کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں پورے. اگر والدین, مثال کے طور پر ایک آدمی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے, والدین اس پر ناراض ہو رہے ہیں, تو بیٹے کو چاہیے, اس شوہر کو چاہیے کہ وہ والدین کو کہے کہ آپ ناراض ہوتے ہیں, میں آپ کی خدمت کروں گا, میں آپ کو خرچہ دوں گا, میں آپ جو آپ کہیں گے میں کروں گا, لیکن اگر آپ مجھے اپنے ایک فرض کی ادائیگی سے روکیں گے میں اس سے کبھی نہیں روکوں گا. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. جیسے آپ نے پہلے بات کی نا کہ خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا تو میں پردہ نہیں کروں. اب یہ ہمارے ایک عجیب تصور ہے, یہی سوچ بعض اوقات بیٹے یا اولاد کی ہوتی ہے کہ والدین نے کہہ دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو تو میں طلاق دے دوں گا. کیوں بھائی, آپ کے والدین کا آپ کی بیوی سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں؟ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی کے کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں, ان کی بات ماننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. یہی معاملہ اس بات میں بھی ہے کہ اگر والدین اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرنے, یا آپ نے اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دینا, یا آپ نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرنا, تو اس کو یہ بات, اپنے والدین کی یہ بات ماننا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں یہ شریعت کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے, ان کا خیال بھی رکھنا ہے, ان کی خدمت بھی کرنی ہے, ان کا ادب بھی کرنا ہے. لیکن اس معاملے میں دیکھیں آپ اپنے لیے اپنی آخرت خراب کریں گے, اپنی خبر خراب کریں گے. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں بس وہ معاف ہی معاف ہے, اور بس قیامت کے دن بیوی سے ہی پوچھا جائے گا کہ شوہر کے حقوق کیوں ادا نہیں کیے تھے. تو بھائی شوہر سے اللہ نہیں پوچھے گا. اگر اللہ شوہر سے نہیں پوچھتا تو کیا یہ انصاف ہے؟ اس کا مطلب خدا نخواستہ ہم اللہ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ قیامت کے دن ظلم کرے گا اللہ. ایک شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا, جیسے بیوی سے پوچھ ہوگی. یہی معاملہ بعض اوقات بیوی کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی باتوں کو زیادہ ترجیح دے رہی ہوتی ہے, اپنے شوہر کی بات کو وہ زیادہ ترجیح نہیں دے رہی ہوتی. تو جو جس کی شادی ہو جائے, جو بیوی بن جائے, اس کو بھی یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اب تک جہاں میرے اور بہت سارے رشتے تھے, اب ان میں سب سے جو امپورٹنٹ میرے لیے رشتہ ہے وہ میرے شوہر کا رشتہ ہے, میں نے اس کو امپورٹنس دینی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین اپنی بچی کے گھر میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں, بے جا مداخلت, کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی بات پہ غصہ ہو گیا, کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو گئی, وہ اس میں بھی جناب ٹپک پڑتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کو یہ کیوں کہا, تم نے ایسے کیوں گھور کے دیکھا, یہ کیوں کیا. اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بھی گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں, تنازعات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مرد تو بعض اوقات بیان بھی سن لیتے ہیں, واعظ بھی سن لیتے ہیں, جمعے کی نماز میں آ جاتے ہیں, درس قرآن ہو جاتا ہے, درس حدیث ہو جاتا ہے. خواتین کے لیے ایسا کوئی سسٹم ہمارے ہاں ہے لیکن بہت محدود ہے. اب وہ نہ درس قرآن سن رہی ہیں نہ جناب, اب ان کا وہ کیا ہوتا ہے, ایک سوچ کیا ہوتی ہے کہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب کو کسی نے کہا بھائی بچوں کو مارو نہیں, مارنا ٹھیک نہیں ہے, کہتے ہیں بھائی جس طرح ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے, ہم نے مار کے پڑھا ہے تو ہم مار کے پڑھائیں گے. اب وہ ساس کہتی ہے کہ جب میں بہو تھی مجھ پہ میری ساس نے ظلم کیا تھا تو اب میں اپنی بہو پہ ظلم کروں گی, اور وہ اس کو ظلم نہیں سمجھتی, وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتی ہے کہ اس پہ ظلم کرنا, اس کو کم از کم 20, 25, 30, 40 سال تک دبا کے رکھنا یہ میرا رائٹ ہے, اور اگر میں نہیں دباؤں گی تو ہو سکتا ہے معاشرے والے کہیں کہ یار یہ کیسی ساس ہے. تو بھائی اس حوالے سے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کو ایجوکیٹ کریں, اس کے لیے آپ
درس قرآن میں خود جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کے جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں، والدہ کو لے کے جائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ان کو کسی ادارے کے ساتھ، کسی اتھینٹک عالم کے ساتھ کنیکٹ کر دیں کہ بھائی آپ اس عالم کے درس قرآن سنا کریں، آپ اس کے بیانات سنا کریں، آپ ان کے مسائل سنا کریں. چلیں آپ باہر نہیں جا سکتی کہیں، آج سوشل میڈیا آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، وہیں سے آپ سن لیں. تو خواتین کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو اگر ڈراموں سے، ہمارے یہاں تو خواتین کی جو ٹوٹل کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ڈراموں پر ہوتی ہے، زیادہ تر میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی تو یا موبائل اٹھا کے ٹک ٹاک، یوٹیوب ان چیزوں میں پڑ جائیں گی، یا کوئی ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں. اور ہمارے یہاں ڈرامے کیا بنتے ہیں پاکستان میں؟ ڈرامے بھی یہی بنتے ہیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. وہ باقاعدہ یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ساس نے کیسے زندگی گزاری، بہو کیسے گزارے گی. معاذ اللہ ساس اور داماد اور بہو اور جناب دیور اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا چکر ڈراموں میں سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری گھر کی خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو، یعنی اس کے جو روٹ کازز ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مسائل پیدا کہاں سے ہوئے اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اچھا، اس میں جو انصاف کی بات بھی ہوگی سب کچھ، اب ان کیس مطلب یہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، وہ نہ ہو سکے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں ضد پر ہوتے ہیں کہ غلطی پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ایک ماں باپ کا رتبہ تو ڈیفینیٹلی مطلب ہم سب کے نزدیک سب ہی سمجھتے ہیں، سب مسلمانوں کے نزدیک جو ہے ایک بہت بڑا ایک رتبہ ہے ان کا. لیکن کبھی اگر ان کی ضد کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں کہ ان کے جانے کے بعد ماں باپ، بچوں کو یہ گلٹ ہو رہا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے، کہیں پہ ہم سے غلط نہ ہو گیا ہو، مطلب اس لیے کیونکہ ہم ان کی غلط فرمائش پوری نہیں کر سکے، تو اس صورت میں کیا ایک تو طریقہ کار ہونا چاہیے، گلٹ کیسے دور کیا جائے؟ اور کیا ایسی بد دعائیں بھی لگ جاتی ہیں جن میں جو آپ نے کچھ کیا نہ ہو لیکن اگلے نے کچھ اور اپنے ذہن میں ایک مفروضہ بنا کے بد دعا دے دی ہو؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر بھی بیلنس اس لحاظ سے رکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات آدمی جب اپنے آپ کو خود اپنا تجزیہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی تنازع ہوتا ہے، جب بھی کوئی پھڈا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اسی بنیاد پر ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. مثال کے طور پر میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو میاں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ 100% میں ٹھیک ہوں، اور بیوی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ 100% میں ٹھیک ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ اگر بیٹے کا والدین کے ساتھ مسئلہ ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی، کسی کے ساتھ بھی جب مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے، کوئی ضد پہ آتا ہے، تو ایک تو ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ضروری نہیں کہ 100% غلطی والدین کی ہے یا 100% غلطی میری ہے. ایک تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں تک میری غلطی ہے کم از کم میں اس کو ٹھیک کروں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بات ٹھیک ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر والدین نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ نے بیوی کو بائک پہ نہیں لے کے جانا، آپ نے کہیں آئس کریم کھلانے کے لیے بیوی کو نہیں لے کے جانا. مثال کے طور پر آپ کا ایک جائز رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں میں لے کے جاؤں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اب آپ کی بات ٹھیک تھی لیکن آپ کا طریقہ غلط تھا. علماء نے لکھا ہے نا کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اگر حق بات آپ غلط طریقے سے کریں گے اس کا الٹا اثر ہوگا. یہ ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے. کڑوا سچ بھی ہوتا ہے، کڑوا جھوٹ بھی ہوتا ہے. اس کا یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. بعض اوقات جھوٹ بھی کڑوا ہوتا ہے. آپ کسی پہ الزام لگا دیں آپ چور ہیں، تو یہ اچھا لگے گا. اگر آپ کسی کو کہیں آپ چور ہیں، وہ آگے سے کہے کہ بھائی آپ نے مجھے چور کہہ دیا، آپ کہیں دیکھو آپ کو کڑوا لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ سچ ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ سچ کڑوا ہوگا یا جھوٹ کڑوا ہوگا. کبھی سچ کڑوا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ کڑوا ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ آپ اگر حق بات کر رہے ہیں اس کو آپ طریقے سے کریں. بعض اوقات وہ کڑوی بات بھی صحیح طریقے سے کی جائے تو وہ اثر کرتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ فرعون کو جب دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کو فرمایا گیا قولا لہ قولا لینا، کہ فرعون سے جا کے نرم لہجے میں بات کر، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتا ہے. تو فرعون جیسا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے اور آپ کا مخاطب فرعون سے بڑا سرکش نہیں ہو سکتا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو فرعون جیسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرو، کہ بھائی آپ کا والد فرعون تو نہیں ہے، آپ کی والدہ فرعون تو نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ ان سے، آپ کو انہوں نے ڈانٹا، آپ کہیں ٹھیک ہے.
بعد میں آپ دیکھتے ہیں ان کا موڈ اچھا ہے، آپ نے ان کو کوئی آئس کریم لا کے دی، کوئی گفٹ لا کے دیا، باتوں باتوں میں ویسے ہی ان سے کوئی بات کر لی کہ یہ کام اگر ایسے ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا. تو ایک تو اس میں یہ پہلو ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں میری غلطی کتنی ہے، اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسرا ان کے اینڈ پہ جو غلطی ہے، ظاہر ہے وہ جو غلطی ہے اس کو تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو اپنی طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، جیسے آپ نے بتایا والدین چلے جائیں، تو اس کے لیے شریعت نے جو حدیث میں ہمیں جو طریقہ بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ظاہر انسان بھی انسان ہی ہوتا ہے نا، تو غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، یہ کوئی 100% پرفیکشن تو کسی میں بھی نہیں. غلطی ان سے ہو سکتی ہے، غلطی اور ہم سے بھی ہو سکتی ہے. ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے. اسی کے اندر یہ بات بھی حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جو ان کے دوست ہیں، جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے رشتہ دار ہیں، مثلا والد ہیں تو والد کی بہن ہے، پھوپھی ہے، یا اور اس طرح کے جو ان کے کوئی دوست ہیں، یا والدہ ہے تو والدہ کی بہن ہے جو آپ کی خالہ ہے، کوئی اس طرح ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس لیے کہ یہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، یا اس لیے کہ یہ میری والدہ کی دوست تھی، اس لیے ان سے تعلق رکھنا. اس سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے والدین کی روح آپ سے خوش ہوگی. تو ان کے لیے ایصال ثواب کا جتنا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے وہ کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کا جن لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، خونی رشتہ تھا یا ویسے ہی ان کی دوستی تعلق تھا، ان کے ساتھ بھی رابطہ اور تعلق رکھنا چاہیے. اور یہ سارے کام اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ خوش بھی کر دیں گے، جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. بالکل. اچھا سر، بس آخری کے 2 سوال. ایک تو میں نے آپ سے بد دعا کے حوالے سے پوچھا تھا کہ بد دعائیں مطلب اگر غلط بھی ہوں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی کسی کو بد دعا دے دیتا ہے تو کیا وہ بد دعا لگ جاتی ہے؟ دوسرا یہ کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بالکل آخر میں ادا کرنا چاہیے. کچھ لوگ عید پہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مستحق ہوتے ہیں، کچھ تیاری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، بد دعا سے متعلق جو آپ نے بات کی، تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا. جو بد دعائیں دینے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے اولاد ہو، والدین ہو، ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، بد دعائیں دینے والے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ اگر اللہ لوگوں کو وہ شر بھی اتنا جلدی دے دیتا جو شر وہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، جتنا اللہ ان کو خیر جلدی دے رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کا صفایا ہو جائے، دنیا میں کوئی رہتا ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے لا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مال کے خلاف بد دعا نہ کرو. کوئی ایسی وجہ سے بعض اوقات آدمی تنگ ہو جاتا ہے نا، موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے منع ہے. باقی اگر ایک آدمی نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اللہ اور اس کا معاملہ صاف ہے، اور اس کا حقوق العباد کے معاملے میں بھی اس کا معاملہ صاف ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو ظالم کنسیڈر کیا جائے، پھر بھی اگر کوئی بد دعا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایسی بد دعائیں کسی کو نہیں لگتی. اور وجہ اس کی ہے کہ ایک آدمی نے اگر کوئی غلطی کی نہیں اور وہ بد دعا اصل میں بیس ہے اس غلطی پر، اس کا مطلب وہ اپنی مس کنسیپشن کی بیس پر آپ کو بد دعا دے رہا ہے. تو بد دعا تو اس وقت لگتی نا کہ جب وہ ظلم ہوتا ہے، جب وہ ظلم ہی نہیں ہے تو بد دعا کی بیس ہی ختم ہو گئی. جب بیس ختم ہو گئی تو بات ہی ختم. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا، یا اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے. اب اس نے تھپڑ مارا ہوگا تو مطلب اس کی آگے بد دعا چلے گی نا. اگر ایک آدمی نے تھپڑ مارا ہی نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی وہم ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور آپ کہیں گے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ اس پہ یہ قہر نازل کرتے ہیں، تو بھائی کیوں؟ جب اس نے مارے نہیں، آپ کے وہم کی وجہ سے، آپ کی شک کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ ہی معاملات نہیں ہوں گے. تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کی بد دعائیں اگر اثر کرنا شروع ہو جائیں تو آپ جو انبیاء نے دعوت دی ہے دین کی، تو جب دین کی دعوت دی جاتی تھی تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کو لوگوں نے کیسی کیسی بد دعائیں دی ہیں. بد دعائیں کیا، گالیاں دی ہیں، کس طریقے سے برا بھلا کہا گیا انبیاء. ظاہر ہے کہ انبیاء کو ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہیں نماز پڑھیں، بچے کو آپ کہیں کہ آپ نماز پڑھیں، اور بچہ آگے سے آپ کو بد دعا دے دے، تو بچے کی بد دعا تھوڑی لگے گی. آپ اس کو اچھی بات بتا رہے ہیں، بھائی بد دعا کیوں لگے گی اس کی. اور جو صدقہ فطر سے متعلق آپ نے بات کی، صدقہ فطر میں دیکھیں بنیادی طور پہ صدقہ فطر کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ کہ بہت سارے اس کے مقاصد حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ کہ مسکین آدمی، ایک فقیر محتاج آدمی اپنی عید اچھے طریقے سے گزار سکے.
تو اس میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ رمضان میں اگر آپ ادا کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح آپ اچھے طریقے سے عید گزار رہے ہیں، آپ کا پڑوسی یا جس کو بھی آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے عید گزار لے گا۔ صدقہ فطر میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگ عام طور سے گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ فطر کے الگ الگ نصاب ہیں، گندم کا ہے، جو کا ہے، کھجور کا ہے، کشمش کا ہے۔ ایک آدمی کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کو استطاعت دی ہے، وسعت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ دوسرے آدمی کا بھلا ہو جائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ جلدی آپ رمضان میں ادا کر لیں، اچھی بات ہے۔ جو اس کا لاسٹ لمٹ ہے اس کی، وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر چکے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا نہیں کرتے جو صدقہ فطر میں ملنا چاہیے۔ ادا تو اس کو کرنا پڑے گا، ڈیو ہے اس پر، وہ ادا جب بھی وہ 2 سال بعد بھی کرنا پڑے گا، بٹ جو اس کی لاسٹ لمٹ ہے وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو چکا ہو۔ تو اس لیے رمضان میں ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لاسٹ لمٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا، عید کی نماز سے پہلے بہرحال ادا ہو جانا چاہیے۔ بالکل صحیح سر، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی کارآمد، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے سارے مسائل کا حل بتایا، اور میں ضرور آپ سے گزارش کروں گی کہ آئندہ بھی مجھے ضرور ٹائم دیجیے گا، اور آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے آپ کے نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔